अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियोज़ नहीं बना रहा था। उसकी वजह यह है कि मैं एक सख्त बीमारी में मुब्तला हूँ और जिसकी वजह से ज़्यादा बोलने में मुझे परेशानी होती है। बहुत जल्द जो है वो गला सूख जाता है और मेरी सांसें जो हैं वो तेज़ हो जाती हैं। इसलिए मैं काफ़ी दिनों से परहेज़ कर रहा था इन तमाम चीज़ों से कि किसी किस्म की वीडियो बनाई जाए। इसी वजह से आप हजरात के सामने यूट्यूब पे भी कोई वीडियोज़ में अपलोड नहीं कर रहा था और पाबंदी के साथ जो हमारे बच्चे हैं 3 साल के आलमियत कोर्स में, उनको भी मैं किसी किस्म की वीडियोज़ नहीं भेज पा रहा था। और अभी भी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कोई वीडियोज़ मैं सही से अच्छे अंदाज में बना पाऊँ। तो मैं अपने रूम से ही, अपने घर से ही जिस किस्म की वीडियोज़ मैं बना सकता हूँ बना रहा हूँ। मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है जो अभी आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम है और अल्लाह करे कि इसकी अहमियत मेरे दिल में भी हो और उसके मुताबिक जो मुनासिब अल्फाज हैं वो मेरे दिल से निकल जाए, मेरी ज़ुबान से निकले। और इसकी अहमियत की वजह से आप भी इसको बहुत तवज्जो के साथ मुकम्मल तौर पर सुने। ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं कर पाऊँगा और करना भी नहीं चाहता, तो बहुत जो सही और मौज़ू पर जो बात है वही बात मैं करूँगा। हर ज़माने में कुछ ऐसी चीज़ें राइज़ हो जाती हैं जो इतना ज़्यादा आम हो जाता है कि लोग उसको बुरा समझना धीरे धीरे छोड़ देते हैं और उसको बहुत आसानी के साथ अपना लेते हैं। हमारे इस ज़माने में भी कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा आम हो गई कि हमारे आम जो इंसान है वो तो दूर की बात, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, बहन हैं, उनके अंदर भी ये तमाम चीज़ें बहुत आम हो गई। और अब तो डर लगता है, शायद अल्लाह करे कि ये गुमान गलत हो, पर मैं कह रहा हूँ कि अब शायद डर लगता है कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा आम हो गई हैं कि खुद मुसलमानों ने उसको गलत समझना भी छोड़ रखा है। मैं जिस ख़तरनाक आम बीमारी या गुनाह की बात कर रहा हूँ वो फिल्में और गानों को सुनना और फिल्में देखना है। ये गुनाह इतना ज़्यादा आम हो चुका है, इतना ज़्यादा आम हो चुका है कि आम लोग तो दूर की बात, खुद मदरसे से निकलने वाले तलबा या तलबात या खुद जो आलिम या आलिमा हो चुकी हैं वो भी इन बुराई से निकल नहीं पा रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं इस बुराई में मुब्तला है। अभी चंद दिनों पहले मैंने आपके सामने एक वीडियो रखा था इर्तुगुल के नाम से, पता नहीं मैं उसको सही से बोल भी पा रहा हूँ या नहीं, कि ये शो जो है मुसलमानों में बहुत ज़्यादा राइज कर गया। और मुझे जिसने रेकमेंड किया इस सीरीज़ को देखने का वो आलिम थे और शायद वो मुफ्ती भी थे और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि आप इसे देखें। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी आलिम पर या किसी मुफ्ती पर तनकीद कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि ज़माने में कुछ चीज़ें इतनी आम हो जाती है कि आम तो आम, ख़ास लोगों के अंदर से भी उसकी जो इतना आम होता है कि ख़ास लोग भी उसकी तमाम चीज़ों को नहीं समझ पाते। अभी ना चाहते हुए मुझे जो इस बारे में बात करनी पड़ रही है या वीडियो बनाना पड़ रहा है वो इस वजह से कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं और मुझसे पढ़ने के साथ साथ वो फिल्में भी देख रहे हैं, वो गाने भी सुन रहे हैं, वो अलग अलग टीवी शोज़ देख रहे हैं, अलग अलग टीवी सीरीज़ देख रहे हैं, वो टिकटॉक पे अलग अलग वीडियोस जो फ़नी वीडियोस हैं वो देख रहे हैं। अब वो तो टिकटॉक नहीं है तो अब अलग अलग जो उसका अल्टरनेट वीडियो प्लेटफॉर्म है वो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। और सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि उसका एक हिस्सा वो अपने व्हाट्सएप पे भी लगाते हैं स्टेटस के तौर पर, ये ऐलान करने के लिए कि हम अभी ये चीज़ें देख रहे हैं। और शुरू में मैंने एक बात बताई थी कि मेरे जो बच्चे होते हैं मैं उनके स्टेटस को भी बार बार चेक करता रहता हूँ
کیونکہ انسان کا جو مزاج ہوتا ہے، ان کی جو نفسیات ہوتی ہے، اس کو پرکھنے کے بہت سے مرحلے ہیں۔ انسان کی رائٹنگ دیکھ کر اس کے مزاج کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اسٹیٹس ہے یا جو ڈی پی ہیں، وال پیپر جو واٹس ایپ کے ہیں یا فیس بک کے ہیں یا الگ الگ چیزوں کے، وہ انسان کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ ہر آدمی جو اسٹیٹس میں کچھ شیئر کرتا ہے یا ہر آدمی جو ڈی پی پہ کچھ فوٹوز لگاتا ہے، تو وہ اپنے اندرونی جذبات کے مطابق اس کو چنتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو میں نے منع کیا تو انہوں نے مجھ سے اسٹیٹس ہی چھپا لیا۔ کچھ جو نئے بچے ہیں جن کو یہ باتیں نہیں معلوم ہیں تو وہ بنداس اسٹیٹس لگا رہے ہیں، اس میں فلموں کے ہوتے ہیں، گانوں کے ہوتے ہیں، یا الگ الگ فنی ویڈیوز ہوتے ہیں جس میں محرم نامحرم کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر۔ تمیز کا مطلب فرق نہیں ہے۔ تو مجھے اس چیز کا سب سے زیادہ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے پر چھوٹ نہیں رہا ہے۔ تو وہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو چھپا کر کرتا ہے، سب سے چھپ کر کرتا ہے، اور کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے یہ گناہ ہم سے چھوٹ جائے۔ کچھ بندے ایسے ہو گئے ہیں اب جن کو وہ گناہ نہیں لگتا ہے، اور جب ان کو وہ گناہ نہیں لگتا ہے تو اس کو بالکل کھلے عام وہ بیان کرتے ہیں۔ اب کچھ بچے ہیں عالمیت کی پڑھائی پڑھ رہے ہیں اور وہ جب فیس بک پر لگائے ہوئے رہتے ہیں گوئنگ ٹو سی دس فلم وتھ مائی فرینڈس، یا ان تھیٹر واچنگ دس موویز، اس طرح کے، یعنی میں تھیٹر میں ہوں یہ فلم دیکھ رہا ہوں، یا میں ڈزنی پلس پہ یا ہاٹ اسٹار پہ یا نیٹ فلکس پہ یہ فلمیں دیکھ رہا ہوں یا یہ گانے دیکھ رہا ہوں، اس طرح سے وہ شیئر کرتے ہیں اسے۔ یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ ہماری روحانیت اتنی زیادہ کمزور ہو گئی کہ اب صحیح اور غلط کی پہچان تو دور کی بات ہے، جو غلط چیزیں ہیں اس کو بیان کرنے اور ظاہر کرنے میں بھی ہمارا دل جو ہے وہ ذرا سا ہچکچاتا نہیں ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ سمجھیں کہ ہر زمانے کا اپنا ایک مزاج ہے، اور جس طریقے سے کوئی موسم آنے سے پہلے اس موسم کے تمام اثرات جو ہے وہ دنیا میں ظاہر ہونے لگتے ہیں، یا اس جہاں پر وہ موسم بدل رہے ہیں وہاں وہ آنے لگتے ہیں۔ اگر مان لیے کہ بارش آنے والا ہو تو اچانک سے بارش نہیں آتا ہے، بارش کے آنے سے پہلے موسم گرم ہوتا ہے، ہوا بالکل تھم جاتی ہے، گرمی بہت زیادہ سخت پڑنے لگتی ہے۔ تو جو تجربے کار لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب بارش آنے والی ہے۔ جو زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں وہ یہ تک بتا پاتے ہیں کہ اب کون سی بارش آنے والی ہے، کدھر سے آنے والی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم جس زمانے میں ہیں یہ زمانہ دجال کے ظہور سے بالکل نزدیکی زمانہ ہے، اور دجال کوئی ذات نہیں ہے، یہ ہے مطلب ایک ذات تو وہ ہے، ایک شکل ہے، ایک صورت ہے، ایک باڈی ہے، لیکن دجال صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے، دجال ایک پورا سسٹم ہوتا ہے۔ دجال اصل میں دجل سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینے والا، الوژن کو کریٹ کرنے والا۔ الوژن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز جیسی نہیں ہے اس کو ویسا کر کے دکھانا۔ اور دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم لے کر کہے گا کہ دیکھو یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، اس میں چلے جاؤ۔ جس کو وہ جنت میں بھیجے گا اصل میں وہ جہنم میں چلا جائے گا، جس کو وہ جہنم میں بھیجے گا اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہو کہ میں رب ہوں، مجھے مان لو۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جو چیز جیسی نہیں ہے اس کو وہ ویسا دکھا کر کے پیش کر رہا ہے۔ اب دیکھیے دجال کا مقابلہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مکمل طور پر روح اللہ ہے جن کے اندر روحانیت بہت زیادہ ہے، اور ایک دجال ہے جس کے اندر روحانیت بالکل نہیں ہے، مادیت بہت زیادہ ہے۔ تو آخری جو جنگ ہے وہ روحانیت اور مادیت کی بھی ہے۔ تو یہ زمانہ چونکہ دجال کے ظہور کا زمانہ ہے، تو دجال کے آنے سے حقیقی طور پر بذات اس کا آ جانے سے پہلے اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم سب پر کہیں نہ کہیں پڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری روحانیت دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے۔
روحانیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم تصویر اور خوب کرنے والے، ذکر خوب کرنے والے ہو گئے، مصلی پر ہم نمازیں پڑھیں۔ روحانیت ایک نگاہ ہوتی ہے جو صحیح اور غلط کو بہت دور سے پہچان جاتی ہے۔ تو ہماری وہ روحانیت جو ہے وہ دھیرے دھیرے کمزور ہو گئی ہے، اسی وجہ سے ہم بہت ساری غلط چیزوں کو بھی غلط ماننے کے بجائے اس کے صحیح ہونے کے طریقے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اس کے صحیح ہونے، غلط اگر ہے تو قرآن حدیث سے دلائل لائیے، غلط کیسے ہے؟ فلمیں دیکھنا یا گانے سننا غلط ہے، یا گانے پر بنے نعت سننا غلط ہو گیا، تو اب دلائل لائیے۔ بہت سارے لوگوں نے تو گانا گانے کو آرٹ کہا ہے کہ یہ تو آرٹ ہے نا، یہ تو کوئی کسی انسان کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو وہ آرٹ ہے اس کا کہ وہ گانا گا رہا ہے۔ کسی کو اچھا اللہ نے دیا ہے، کلا دیا ہے، وہ ڈانس کر رہا ہے، ڈیفرنٹ ٹائپ سے اپنے باڈی کو وہ موو کر پا رہا ہے، تو وہ تو اس کا آرٹ ہے۔ تو اسلام اتنا سخت کیوں ہو گیا کہ اسلام لوگوں کے آرٹ کو روک رہا ہے؟ اور جب کوئی مولوی مولانا اس کو روکنے کے لیے آتے ہیں تو بہت سارے طبقے ایسے اٹھ کر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ مولوی جو دھرم کے ٹھیکیدار ہیں ان لوگوں نے تو آرٹ کو بھی روک رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی غلطی ہے، غلطی ان سے یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر چونکہ روحانیت دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے تو صحیح اور غلط چیزوں کی پہچان دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہی روحانیت دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوتے اس مرحلے تک پہنچ جائے گا کہ جب دجال ہم کو جھوٹا جنت دکھائے گا تو اس کو مان لیا جائے گا۔ دجال جب ہم کو مطلب جھوٹا جنت کا مطلب کہ جس کو وہ جنت کہہ رہا ہوگا وہ جہنم ہے، لیکن جب وہ جنت دکھائے گا تو ایک ہمارا روحانیت ہماری اتنی کمزور ہو چکی ہوگی اس کے دھوکے کو ہم پہچان تک بھی نہیں پائیں گے۔ تو ہم جہاں بڑھ رہے ہیں، جس دور سے ابھی گزر رہے ہیں، اس دور میں اکثر ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی یہی حالت ہے۔ فلمیں، گانے، ڈانس، سنگنگ، یہی ساری چیزیں دھیرے دھیرے ہمارے اندر آ گئی۔ اور سب سے زیادہ افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کو اس کی غلطیوں کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اور مجھے اس چیز کا ڈر لگتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، میں کم علم والا انسان ہوں، زیادہ علم بھی نہیں ہے اور عمل تو شاید ہی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے میں بہت ساری باتیں غلط کہہ جاؤں، لیکن میرے علم کی کمی کی وجہ سے میں باتیں غلط ضرور کہہ سکتا ہوں، لیکن میرے جو جذبات ہیں وہ بالکل آپ کے لیے مثبت ہیں۔ تو میرے الفاظ اگر غلط نکل جائیں تو اس کو آپ معاف کر دیں گے، لیکن میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم عالم کس کے لیے بن رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کا ترجمہ کر لیں گے تو ہم 4 لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو بہت سارے مسئلے مسائل معلوم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم جو ہے لوگوں کو بیان کر کے رلا دیں گے کہ دیکھو مولانا کتنا اچھا بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ معاشرے میں ہمارا نام ہو جائے گا کہ بہت اچھے عالم ہیں، بہت اچھا بیان کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کا علم سے اور عالم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ علم اصل میں کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اس کے بنانے والے کی پہچان حاصل ہو جائے۔ ہم عالم تب ہیں جب ہم کو اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے، اس سے رکے نہیں ہیں، اس سے نفرت ہو گئی اور اس سے ہم بہت دور بھاگ چکے ہیں، تب جا کر ہم کہیں علم والے کہلا پائیں گے۔ اب بتائیں اس علم کا ہم کو کیا فائدہ ہوگا جو علم ہم کو ہماری زندگی بھی نہ سنوار پائے؟ اس علم کا ہم کو کیا فائدہ ہوگا جو علم ہم سے ہمارے گناہ نہیں چھڑوا سکتے ہیں؟ اس علم کا ہم کو کیا فائدہ جو علم ہماری نگاہوں کو کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے وہ ہم کو نہیں بتا سکتا؟ تو کوئی انسان اگر یہ تمام غلط کام کر کے وہ کتابیں بھی پڑھ رہا ہے، بالکل کتابیں پڑھنے کا علم اس کو بہت آ جائے گا، معلومات بھی اس کو آ جائے گا، لیکن حقیقی طور میں وہ عالم نہیں ہو سکتا اللہ کی نظروں میں۔ اسی لیے تو حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے وہ عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ ہم اگر عمل ہی نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے اندر وہ حقائق کو دیکھنے والی نگاہ ہی ختم ہو گئی کہ چیزیں غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، تو پھر ہم جو کام غلط کر رہے ہیں وہ تو کریں گے، اور کسی نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو کہیں گے تم قرآن حدیث سے دلائل لے کر لاؤ۔ قرآن میں کہاں گانا لکھنا منع ہے، کہاں ڈانس کرنا منع ہے،
کہاں ایکٹنگ کرنا منع ہے؟ لاؤ، اچھے شوز دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ جس میں غیر محرم نہ ہو اس کو دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ بہت سارے مسائل اس طرح کے جو ہے وہ آتے ہیں، لیکن صاف طور پر ایک بات کھل کر کہہ دینی چاہیے کہ دیکھیں، علم کا اصل مقصد ہوتا ہے عمل کرنا، اور عمل کا اصل مقصد ہوتا ہے ایمان کو تازہ رکھنا۔ علم نہیں رہے گا تو دھیرے دھیرے عمل کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، اور جب عمل کے اندر خرابی پیدا ہوگی تو ہمارے ایمان کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، اور جب ایمان کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی تو ہماری سمجھداری بھی دھیرے دھیرے خراب ہوتی چلی جائے گی۔ پھر ہماری زبان پر قابو نہیں ہوگا، ہماری آنکھوں پر ہمارا قابو نہیں ہوگا، ہمارے کان پر ہمارا قابو نہیں ہوگا، ہمارے دل کے جذبات پر ہمارا قابو نہیں ہوگا۔ اصل جو سارے فساد کی جڑ ہے وہ ہمارا اصل میں ہو رہا ہے کہ ہم علم حاصل تو کر رہے ہیں، لیکن جس درجے کا علم ہم کو حاصل کرنی چاہیے، علم حاصل کرنے کی جو شرطیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، پوری دنیا میں ایک قانون ہے، لا آف موشن جس کو کہا جاتا ہے فزکس کی اصطلاح میں۔ دنیا میں کوئی بھی جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ یا تو چلتا ہے یا رکا ہوا ہوتا ہے، مطلب یا تو وہ موو کر رہا ہوتا ہے یا وہ کمپلیٹلی اسٹیبل ہوتا ہے، اسٹاپ ہوتا ہے۔ کوئی بھی آبجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ چل بھی نہ رہا ہو اور رکا بھی نہ ہو، یا تو وہ موومنٹ کر رہا ہے، چاہے وہ چل رہا ہو یا ہل رہا ہو، یا وہ اسٹاپ ہوتا ہے۔ کوئی ایک ہی اسٹیٹ ایٹ اے ٹائم اس کے اندر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گاڑی ہے تو گاڑی یا تو رکی ہوگی یا وہ موو کر رہی ہوگی۔ ایسا کوئی اسٹیٹ نہیں آئے گا اس گاڑی کے ساتھ کہ گاڑی بالکل رکی ہوئی ہو اور گاڑی چل بھی رہی ہو، یا تو وہ رکی ہے یا وہ چل رہی ہے۔ انسان کا جو دل ہے، انسان کے جو جذبات ہیں، وہ بھی کچھ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ انسان کے جو دل ہیں، جو جذبات ہیں، وہ یا تو ایک وقت میں ایمان والا ہوتا ہے یا کچھ دیر کے لیے اس کے اندر گناہ کے اثرات آ جاتے ہیں۔ بہت ساری جو آپ حدیثیں پڑھتے ہیں کہ جھوٹ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، یا خیانت ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، یا غالباً چوری ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، یعنی ایک انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ بھی بول رہا ہو اور وہ ایمان والا بھی ہو۔ زنا جو ہے وہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، کہ ایک انسان ایمان والا بھی ہو اور وہ زنا بھی کر رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ ایک انسان کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے پر وہ جھوٹ بولتا ہے، مسلمان ہوتا ہے پر وہ زنا کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے پر وہ خیانت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب شاید یہی ہے کہ ہمارے جو دل کے جذبات ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یا تو وہ کچھ دیر کے لیے ایمان والے ہوتے ہیں یا کچھ دیر کے لیے وہ ایمان کے فہرست سے باہر آ جاتے ہیں۔ یعنی بندہ جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت کے لیے، وہ کچھ دیر کے لیے وہ ایمان والا اس وقت نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ وہ گناہ کے ساتھ کیچڑ میں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جب تک وہ بندہ اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تب تک اس وقت کے لیے اس کے دل سے وہ ایمان نکل جاتا ہے، اور وہ اس وقت وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ گناہ سے جب وہ فارغ ہو جاتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے یا افسوس ہوتا ہے، یا جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر کلمے کی وجہ سے اس کے اندر پھر واپس وہ ایمان آ جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک آبجیکٹ یا تو رکا ہوا ہے یا چل رہا ہے، ویسے ہی ہمارا دل ہوتا ہے، یا تو وہ ایمان والا ہے یا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو اب سوچیں کہ ایک انسان کو گناہ کرنے کی عادت لگ گئی بار بار، تو جب وہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے، بار بار گناہ کرتا رہتا ہے، تو بار بار اس کے دل سے دھیرے دھیرے ایمان جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یقین مانیے، میں یہ ذاتی تجربہ ہے میرا، مجھ سے بہت سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے نوجوان بچے اور بچیوں نے مجھ سے کہا ہے کہ مولانا مجھے شک ہوتا ہے کہ جنت جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ جھوٹ موٹ کا لوگوں کو
جو ہے لوگوں کو اچھا بنانے کے لیے دنیا میں اچھا زندگی گزارے، اسی لیے کہہ دیا گیا. اور یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید محمد نام کے بھی کوئی شخص نہیں تھے، ہسٹری میں ایک شخص تھے، وہ نبی نہیں تھے. جیسے بہت سارے سوشل ریفارمر آئے ہیں، ویسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک سوشل ریفارمر ہوں گے جن کو ہسٹری نے الگ الگ نظریے سے دیکھنا شروع کیا ہے. یہ مسلمان بچیوں کے الفاظ ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم ایک ہی ماحول میں بار بار رہتے ہیں جہاں گناہ کا لیول زیادہ ہوتا جاتا ہے اور ایمان دھیرے دھیرے ہمارے اندر سے کھینچا چلا جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارے اندر سے وہ تمام چیزوں کا یقین دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتا ہے. ہماری عبادتوں کا اثر کمزور ہونے لگتا ہے، ہم کو دعاؤں کا اثر کمزور ہونے لگتا ہے، ہماری دعاؤں کا. آپ دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ ایسا کون سا وقت گزرا، دن گزرا ہے، آخری بار کب ایسا ہوا کہ سچے دل کے ساتھ آپ نے اللہ کے پاس بیٹھ کر کم سے کم 20 سے 25 منٹ کی دعائیں کی. میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، شاید اللہ کرے یہ گمان غلط ہو جائے، یہ دعویٰ غلط ہو تو بہتر ہے. اکثر 100 میں سے 80% آپ وہ ہیں، ساتھ میں بھی اس میں شریک ہوں، جن کے اندر اتنی بھی اب ایمان جو ہے، وہ ایمانیت، وہ روحانیت، اللہ پر وہ یقین باقی نہیں رہا ہے کہ ہم گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے مانگ پائے ہوں، اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کر پائیں. ایک بندے کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، کتنا ایمان اس کے اندر ہے اور کتنا ایمان نہیں ہے، اس کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ اس کی دعا ہے. کیونکہ دعا میں وہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، تو وہ جیسا اس کا ایمان ہوتا ہے اسی انداز میں وہ اللہ سے بات بھی کرتا ہے. تو میں آپ سب کے سامنے بہت عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے گناہ کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن گناہ کو گناہ نہ ماننا یہ بہت زیادہ سنگین اور خطرناک ہے. اس لیے اللہ کے لیے اس گمراہی سے آپ نکلیے، ایک سچے عالم بنیے. میرا مقصد آپ کو 3 سال میں عالمیت کی ڈگری دے کر آپ کو یہ بتانا نہیں تھا کہ آپ عالم بن گئے. میرا دل جانتا ہے کہ میں کتنا زیادہ ڈر کے ساتھ اس چیز کو پڑھا رہا ہوں، کتنے ڈر کے ساتھ، وہ میں جانتا ہوں. لیکن اس کے بعد بھی میں نے ہمت کی کہ چلو نہ سے ہاں، اچھا کوئی کچھ نہ پڑھے، اس سے اچھا ہے کہ کوئی کچھ تو پڑھ لے. لیکن میرے پڑھانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے اندر گناہ بھی باقی رہے اور آپ اسلام اور قال اللہ اور قال رسول بھی آپ پڑھیں. یہ بے ادبی ہوگی قرآن کے ساتھ، یہ بے ادبی ہوگی حدیث کے ساتھ. آپ سوچیں کہ جس آنکھ نے غلط چیزیں دیکھی ہیں اسی آنکھ سے آپ حدیث بھی پڑھیں گے. جس زبان نے غلط چیزیں بولی ہیں اسی زبان سے آپ قال اللہ اور قال رسول بھی پڑھیں گے. رسول سے محبت، اللہ سے محبت صرف زبانی نہیں ہوتا ہے، عملی بھی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھے، اپنی زندگی کو بہتر بنائیے، اپنے علم کو بہتر بنائیے. چاہے کتابیں کم پڑھ لیجئے لیکن زندگی کے اعمال کو بہتر بنا لیجئے، اپنی نگاہوں کو بہتر بنا لیجئے، اپنے زبان کو بہتر بنائیے. آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے میں نادانی کے طور پہ معاف کرتا ہوں، کیونکہ وہ بچے ہیں، سیکھ رہے ہیں، مجھ سے اس انداز میں بات کرتے ہیں گویا کہ میں تو اپنے آپ کو استاد نہیں مانتا ہوں، لیکن آپ کے لیے ماننا ضروری ہے. آپ اگر جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی غلط طریقے سے بات کریں گے تو جن کے ساتھ آپ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کیسے بات کرتے ہوں گے؟ تو اپنی زبان کو، اپنے دل کو نرم بنائیے، اپنے اندر پیشنس. میں کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے ایسے بات مت کریے، میں نے کبھی کسی کو ٹوکا بھی نہیں ان چیزوں پر. جب مجھے کسی کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ انجان ہے، ان کو نہیں معلوم ہے، بتانی چاہیے، تبھی میں میسج کرتا ہوں. ورنہ میں بہت لوگوں کی باتیں بہت بار سن کر خاموش ہی رہتا ہوں، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے ہیں، میں جانتا ہوں. زیادہ ضروری ہے کہ پہلے میں اپنی اصلاح خود کروں. میں بہتر رہوں گا تو لوگ مجھ سے بہتر انداز میں پیش آئیں گے. تم انت میں جاتے جاتے میں صرف اتنا کہتے جا رہا ہوں کہ صرف کتاب کا علم حاصل کر لینے سے آپ اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے.
اپنی زندگی کو، اپنے جسم کے ہر ایک حصے کو اللہ کے لیے قربان کر، اللہ کے لیے رکھ دیجیے، اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کر دیجیے، اپنی آنکھ کو ایسا بنائیے کہ جب نگاہ اٹھے تو دل سے یہ اللہ سے سوال ہو کہ اللہ جہاں میں دیکھ رہا ہوں یا جو چیز میں دیکھنے جا رہا ہوں یہ مجھے دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے۔ جب کان میں کوئی آواز پڑے تو پھر دل میں خیال آئے، سوال آئے اللہ سے کہ اللہ جو باتیں میں سن رہا ہوں یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے مناسب ہے، آپ کے بندے کے مناسب ہے، سننی چاہیے یا نہیں سننی چاہیے۔ زبان سے کوئی الفاظ نکلے تو فوراً دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ آپ کے بندوں کو تکلیف تو نہیں دے دے گی، یا آپ کے بندوں کے کہنے کے لائق ہے کہ نہیں۔ تو اپنے جسم کے ہر ایک حصے کے حرکات و سکنات کے لیے اپنے اللہ سے سوال کریے، اور یہ صرف کتاب پڑھنے سے نہیں آئے گا، یہ آئے گا تب جب آپ حقیقی طور پر اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنا سیکھیں گے۔ ایمان صحیح اور غلط کے اندر فرق پیدا کرتا ہے، اور صحیح اور غلط کے بہت سے لیول ہوتے ہیں۔ آپ آپس میں مسلکی اختلاف میں خوب لڑ لے، کس کے پاس زیادہ مضبوط حدیث ہے، کس کے پاس کمزور مضبوط حدیث ہے، کس کے پاس مضبوط دلائل ہے، یہ تمام چیزوں سے زیادہ ابھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں غلط کرنے کے بعد بھی غلط نہیں مان پا رہے ہیں، ان کو ہم بچائیں ان چیزوں سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کہنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں مجھ سے غلط نکل گئی ہو میرے لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اور نااہلیت کی وجہ سے، اس کو معاف کر دے، اور کوشش کرے کہ ان تمام چیزوں پر عمل کرے۔ خاص طور پر میں اپنے بچوں کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں جو مجھ سے خاص طور مدرسے پڑھ رہے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیے۔ صرف علم حاصل کر لینے سے اور مجھ سے سند لے لینے سے آپ نہیں بن پائیں گے وہ عالم جس سے لوگ اللہ کام لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا دین اتنا کمزور نہیں ہے، اللہ کا اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہماری نگاہیں خراب ہو، ہمارا دل خراب ہو، ہمارے جذبات بگڑے ہوئے ہو، ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہو، ہمارے آپس میں بندوں سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہو، اللہ سے بھی رشتہ ٹوٹا ہوا ہو، اور اللہ ہم کو دین کے اسلام کے لیے آگے بڑھانے کا موقع دے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ اس لیے اپنے رشتوں کو اللہ سے مضبوط کریے، اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے بہتر بنائیے، اور پھر دیکھیے کہ زندگی جینے کا اور علم حاصل کرنے کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔